बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 26 तारीख है और हफ्ते की सुबह है। आज अभी तक की इम्पोर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जिस बात के ऊपर मैं तज्ज़िया करना चाहता हूँ वो एक बहुत ही दिलचस्प बात भी है और तकलीफ़ दह बात भी है। तकलीफ़ दह बात ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा आज आम आदमी जो है, पहली दफ़ा ये मैं ज़रूर कहूँगा, इस तरीके से बिलक उठा है, सड़कों पे आ गया है, रो रहा है, चीख रहा है। पहली दफ़ा लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो जाएं तो जाएं कहाँ। ये बात दुरुस्त है कि पिछले 75 साल 76 साल से आप हमेशा महंगाई का रोना पाकिस्तानी अवाम से सुनते आए हैं। हर हुकूमत में, हमारी हुकूमत में भी लोग कहते थे बहुत महंगाई हो गई, लोग उस पर एहतजाज भी करते थे छोटा मोटा, टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी बहुत ज़्यादा एहतजाज होता था हमारे ऊपर। और उससे पहले भी जितनी भी हुकूमतें थीं उनके अंदर महंगाई का रोना जो है वो हमेशा रोया जाता है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये बात आपके लिए भी हैरानी की बात होगी कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी इस तरीके का एहतजाज नहीं हुआ था जो अब हो रहा है कि मस्जिदों के अंदर ऐलान हो रहा हो कि आपने अपना बिजली का बिल नहीं जमा करवाना। करोड़ों रुपए के मालियत के, बल्कि अब तो अरबों रुपए मालियत के जो बिजली के बिल हैं वो जलाए जा रहे हों इज्तमाही तौर पर, और बग़ैर किसी लीडरशिप के, बग़ैर किसी जमात की कॉल दिए हुए, बग़ैर किसी ग्रुप के कॉल दिए हुए पाकिस्तान के ताजर और पाकिस्तान की आम आवाम जो है वो डिफरेंट जगहों पर इकट्ठे होकर मुजाहरे कर रहे हैं, बिल जला रहे हैं, और एक नफसा नफसी और अफरा तफरी का आलम है। इसी को सिविल नाफरमानी कहते हैं। इसी से सिविल वॉर्स जो हैं वो जन्म लेती हैं, खुदा न खास्ता इसी से शहरों के, मुल्कों के अमन जो है वो तबाह हो जाते हैं और खून रेजी में चीज़ें बदल जाती हैं। खुदा न खास्ता मेरी दुआ है कि अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। वतन अज़ीज़ के अंदर अमन रहे, वतन अज़ीज़ के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कानून के ख़िलाफ़ हो। लेकिन जिस तरीके से हालात करवट ले रहे हैं, जिस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, उससे तो बड़ा शदीद डर लगता है। अब सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि ये जो बिजली के बिलों की बात हुई या ये जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या ये ओवरनाइट हो गया है? कैसे हो गया एकदम से? क्यों बिजली के बिल इतने ज़्यादा हो गए हैं? तकाबली जायज़ा लेते हैं कितने ज़्यादा हो गए हैं। और ये जो इतने ज़्यादा बिल हो गए हैं, क्या इसमें आवाम की भी कोई गलती है या ख्वास की गलती है? तो दो तीन चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जब भी किसी ने महंगाई के ऊपर बात करने की कोशिश की, उसको कभी सीरियस नहीं लिया गया। पाकिस्तान के अंदर लीडरान के गलत फ़ैसलों की, गलत मुआहदों की बात करने की कोशिश की, जिन मुआहदों की रोशनी में फिर आपको महंगी बिजली ख़रीदने की कोशिश की जाती है, अवाम ने हंस के मजाक उड़ा दिया। आपने उनके सामने रखा कि नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत ने महंगे बिजली घर लगाए और पैसा उस वक़्त के वज़ीरों मशीरों ने अपनी जेब में डाला। इसी तरीके से फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर बिजली घर महंगे महंगे लगे और शहबाज शरीफ साहब हों या बाकी वज़रा हों, तमाम ने अपनी जेबों के अंदर वो पैसा डाला। आप उस टाइम अगर आवाम के सामने ये दुख रोते थे और उनको कहते थे तो बहुत सारे लोग कहते थे कि छोड़ें जी, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कोई और बात करें। तो पाकिस्तानी आवाम ने कभी महंगाई को और लूट मार को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। एक तरफ तो ये बात थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ हमेशा ये ट्रेजिडी रही है कि जो पाकिस्तान के ख्वास हैं, जो पाकिस्तान की इशराफिया है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान का मीडिया है, उन्होंने भी आम आवाम को यही बताया कि देखें ये फॉरेन पॉलिसी क्या है, आप किस मुल्क के साथ मिलके कितने बिजली घर लगाते हैं, किस कीमत पर लगाते हैं, किस लीडर ने कितना पैसा लूट लिया, किस लीडर ने क्या कर दिया, ये आपका लेना देना नहीं है। आपको इसमें परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने तो दो वक्त की रोटी खानी है। आपको इससे क्या, नवाज शरीफ ने कितनी करप्शन की है तो इमरान खान खामखा आपको इस काम पे लगाया रखता है। आप इमरान खान की बात ना सुने, आप बस इनको लूटने दें मुल्क को। आपको क्या, आप हैरान होते होंगे कि ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थी कि सिर्फ आम पब्लिक ये बात करती थी या आम लीडरान ये बात करते थे। गैर मुल्की सफ़ीर, इवन यूरोपियन सफ़ीर, मेरे से कई यूरोपियन सफ़ीरों ने ये बात की, मुलाकात करने आए ताकि मैं वज़ीर आज़म तक उनका पैगाम पहुँचाऊँ। कई लोगों ने ये बात की कि जी देखें, आप ना गवर्नेंस के ऊपर फोकस दें, ये अकाउंटेबिलिटी पे फोकस ना करें, आप ये करप्शन वगैरह पे फोकस ना करें। अगर आप इस पर फोकस करेंगे पाकिस्तान मज़ीद पीछे चला जाएगा। अगर आपने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो ये मैं आपको पूरी पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि यूरोप मुल्क के, यूरोपियन कंट्रीज़ में से जो पाकिस्तान के अंदर उनके सफ़रा, उनमें से एक से ज़्यादा लोगों ने मेरे से ये बात की कि प्राइम मिनिस्टर को एग्री करें कि ये अकाउंटेबिलिटी का राग छोड़ दें, गवर्नेंस की बात करें। अकाउंटेबिलिटी के चक्कर में पड़े तो पाकिस्तान पीछे रह जाएगा। और मैं उन्हें कहता था कि क्या आप अपने मुल्क में किसी बंदे को जिसने लूट मार की हो, महंगे मुआहदों के ऊपर कोई चीज़ खरीदी हो, आवाम को वो पैसा पे करना पड़ता हो, क्या आप उसे छोड़ेंगे? फिर उनका जवाब कुछ और होता था, खामोश हो जाते थे, जवाब होता नहीं था।
لیکن ہمارے ملک میں وہ چاہتے تھے کہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات نہ کریں, ہمارے ملک میں وہ چاہتے تھے کہ کسی قسم کے احتساب کی بات نہ کریں. وہ ہمارا کوئی دوست ملک ہو تو وہ بھی تنگ ہو جاتا تھا, یورپین ملک ہو, امریکہ ہو یا کوئی ہمسایہ ہو, وہ تمام لوگ پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تھی تو تنگ آ جاتے تھے. اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ آج آپ جو رونا رو رہے ہیں وہ رونا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر بھی رو رہا ہے, پیپلز پارٹی کا بھی رو رہا ہے اور نون بھی رو رہا ہے, مطلب کہ پوری قوم وہ رونا رو رہی ہے. تو وہ رونا کیوں نہیں سنا جا رہا؟ عوام کو بھی آج یہ سمجھنا پڑے گا. وہ رونا اس لیے نہیں سنا جا رہا کہ 76 سال میں آپ نے بھی اپنی قسمت کے فیصلے جو ہیں وہ کسی اور کو دیے ہوئے ہیں. عوام کو اگر آپ بتاتے تھے کہ بھائی یہ پبلک منی سے کام ہو رہے ہیں, یہ اتنے مہنگے بجلی کے جو منصوبے لگ رہے ہیں, آپ لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا, آپ لوگوں کو اس کے اوپر شور کرنا پڑے گا, احتجاج کرنا پڑے گا. یہ شہباز شریف ان کے بیٹے یا دوسرے لوگ جو ہے یہ ہو سکتا ہے اس میں سے کک بیکس لے رہے ہوں, کتنی کک بیک لے رہے ہوں, یہ سب انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اس سب کا پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے کتنا پیسہ کھایا ہے, اور وہ جو پیسہ کھایا ہے وہ دینا تو آپ ہی نے ہے, لیکن اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ آپ نے دینا ہے. ہونا آرام ہے اور چوپو. اب سمجھ آ رہی ہے کہ وہ آپ ہی نے دینا تھا آخر پر. اب سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جو بجلی کے مہنگے منصوبے پہلے پیپلز پارٹی نے لگائے اور اس کے بعد اسی شہباز شریف اور اسی نواز شریف کی حکومت نے لگائے, آج وہ آپ کی چانگریں نکلوا رہا ہے سب کچھ. آج 60 روپے کے اوپر آپ یونٹ خرید رہے ہیں. ایک بجلی گھر اسی ملک کے اندر 25 روپے یونٹ کے اوپر بجلی فروخت کر رہا ہے, تو دوسرا 50 روپے کے اوپر کر رہا ہے. یہ کیوں اتنے زیادہ جو ہے وہ ڈفرنس ہے دو بجلی گھروں کے آپس میں ریٹس کے اوپر؟ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر, کیا جا رہا ہے عوام کے ساتھ اور کب سے کیا جا رہا ہے, یہ آپ سب کو پتہ ہے, لیکن آپ خاموش رہے, آپ نہیں بولے. آپ نے کہا جی ہمارا مقصد تو 2 وقت کی روٹی ہے, بچوں کا پیٹ پالنا ہے, ہمیں اس سے کیا کون لوٹ کے جاتا ہے, ہمیں اس سے کیا کون بجلی کے معاہدے کرتا ہے, ہمیں اس سے کیا موٹر وے میں سے کون پیسہ کھاتا ہے, ہمیں اس سے کیا 10% کون ہے, ہمیں اس سے کیا ڈیوو سے یا فلاں کمپنی سے کون رشوت لیتا ہے, ہمیں اس سے کیا لندن کے اندر کس نے کتنے پلازے بنائے ہوئے یا گھر بنائے ہوئے, ہمیں کیا ملنا ہے, ہم تو جی غریب لوگ ہیں اور ہمارا تو کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ آپ ہی پہ آفت آنی تھی, یہ دن آنا تھا آپ کے اوپر جس کا انتظار ہو رہا تھا. آپ نے جان بوجھ کر اپنے آشیانے کو آگ لگائی ہے. عام آدمی نے کبھی اس چیز کو اہمیت دی ہی نہیں کہ پاکستان کو جس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے, ایک دن معاملات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ میرے بچوں کے 2 وقت کی روٹی خراب ہو جائے گی. اب آپ کا معاملہ کیا ہو گیا؟ اب 200 یونٹ چلانے والے بندے کو 50 ہزار روپے بل آ رہا ہے, 300 یونٹ جو چلا رہا ہے اس کو 50 ہزار بل آ رہا ہے. اور دوسری طرف اگر آپ 300 یونٹ امریکہ کے اندر چلائیں تو آپ کو پتہ ہے آپ کا بل کتنا آئے گا؟ شاید 5,000 یا میکسیمم 10,000 روپے, شاید 5,000 بھی نہ آئے 300 یونٹ چلانے پہ, کیونکہ یہاں شاید ہی کوئی 300 یونٹ چلاتا ہو. یہاں ایک بڑے سائز کے 2 کنال کے گھر کی جو کنسٹرکشن ہے اس کے اندر 24 گھنٹے پورے گھر کے اندر سینٹرلی ایئر کنڈیشن چلے. جی ہاں, پورے گھر کے اندر باتھ روموں تک پورے گھر کے اندر سینٹرلی ایئر کنڈیشن چلے, کوئی ایک اے سی نہیں کسی کمرے میں, پورے گھر کے اندر مکمل ٹھنڈک رہے 24 گھنٹے پورا مہینہ, تو پھر جا کے آپ کا بل جو ہے وہ $200-300 آتا ہے, جس کا مطلب ہے 60,000 سے لے کے 70-75 ہزار روپے بل آتا ہے. اگر 2 کنال کا گھر جس کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے 5 بیڈ روم ہوں, کم از کم 6 بیڈ روم اور بہت سارے ایریا, لیونگ روم, کچن, آپ کے باتھ روموں میں بھی ایئر کنڈیشن ہو, آپ کے کچن میں بھی ایئر کنڈیشن ہو, آپ کے بیسمنٹ میں سے لے کے 3 فلورز کے اوپر ایئر کنڈیشن 24 گھنٹے چلے, پورا مہینہ چلے, تو 60-70 ہزار روپیہ بل جو ہے, زیادہ سے زیادہ 80 ہزار روپیہ بل جو ہے وہ امریکہ کے اندر آتا ہے پورے مہینے میں. اور امریکہ میں لوگوں کی آمدن کیا ہے, امریکہ میں بجلی پیدا کرنا بھی ساری بات مہنگا ہوگا. اور جب یہ چور کے بچے یہ سارے فیصلے کر رہے تھے تو آپ لوگ تب دھندیاں نکالتے تھے, تب آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. ہم آپ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ آپ کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے, آپ کی اگلی نسلوں کو لوٹ دیا ہے, آپ لوگ بعد میں روئیں گے یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور آپ میں سے بہت سارے جو پٹواری تھے, جو سمجھدار تھے وہ تو سمجھتے تھے, جو پٹواری تھے وہ چڑے اور بٹیرے کھا رہے تھے اور مذاق اڑاتے تھے. اب آپ رو رہے ہیں, اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جائیں گے کہاں نہ جائیں. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ابھی تو انہوں نے جس طریقے سے آپ کو مزید بھنبوڑ کے کھایا ہے, جھنجھوڑ کے کھایا ہے, اب آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ کا سانس تک یہ لینا بند کر دیں گے. مجھے بتائیے, ایک آدمی جس کی 25-30 ہزار روپے تنخواہ ہے, 35 ہزار روپے تنخواہ ہے, وہ 40 ہزار کا بل کہاں سے جمع کروائے, 50 ہزار کا بل کہاں سے جمع کروائے. بجلی ایک ایسی چیز ہے, اس کو بند کرے تو کہاں جائے, بچوں کو کھانا کھلائے یا بلب جلائے. ایک تو سائڈ کے اوپر بات یہ ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو کوئی اثر کیوں نہیں ہو رہا, تو کیسے ہوگا جی؟ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے بل اپنی جیب سے دینا ہے, آرمی چیف نے بل اپنی جیب سے دینا ہے, ISI کے چیف نے بل اپنی جیب سے دینا ہے, وزیر اعظم نے بل اپنی جیب سے دینا ہے, کسی وزیر مشیر نے بل اپنی جیب سے دینا ہے,
کیا پاکستان کے کسی سیکٹری نے، فیڈرل نے، پروونشل سیکٹری نے، کسی آئی جی نے، کسی ایڈیشنل آئی جی نے اپنی جیب سے دینا ہے؟ وابڈا کے کسی عہدیدار نے بل اپنی جیب سے دینا ہے؟ نہیں، انہوں نے کسی نے اپنی جیب سے نہیں دینا. لیکن ایک شخص تھا جو اپنی جیب سے بل دیتا تھا، اس کا نام عمران خان تھا. ایک شخص تھا جو دفتر کے ایئر کنڈیشن آ کے بند کروایا کرتا تھا، میں گواہ تھا اس کا. ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی کہ ایئر کنڈیشن کیوں چل رہے ہیں، بجلی خراب ہو رہی ہے. ہیٹر نہیں چلانے دیتا تھا پوری سردیاں کہ اس سے بجلی خراب ہوتی ہے، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر. اس شخص کو تو آپ نے اٹھا کے ڈال دیا جیل میں. جیل میں بھی کہاں ڈالا؟ جہاں آپ اس کو جو دے رہے ہیں نا، اس کے تو 20 یونٹ ضائع ہوتے ہیں مہینے کے جو اس کو چاہیے. ویسے آپ نے لائٹیں لگا کے تو پتہ نہیں 5000 یونٹ آپ وہاں ضائع کر رہے ہو کیمرے اور لائٹیں لگا کے. لیکن اس بیچارے کو جو پنکھا دیا ہوا ہے وہ تو شاید 20-30 یونٹ ہی پورے مہینے کے خرچ کرتا ہو یا 50 کرتا ہو. وہ شخص جو ہے جس کو کال کوٹڑی میں پھینکا ہوا ہے، بدترین ظلم آپ کر رہے ہیں جس کے اوپر، اس کو تو پھینک دیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگوں کو یاد اس لیے آ رہا ہے، جب لوگوں کو یاد آتا ہے ہمارا زمانہ، ہماری حکومت عمران خان کی، تو لوگوں کو یاد آتا ہے کہ وہ خیال کرتا تھا، احساس کرتا تھا اور کچھ نہیں تو وہ اپنے ارد گرد خیال کرتا تھا، احساس کرتا تھا، بجلی بند کرواتا تھا، بچت کرنے کی کوشش کرتا تھا، ترغیب دیتا تھا منسٹرز کو، دوسرے لوگوں کو، اور کوشش کرتا تھا. کبھی پیٹرول سستا کرتا تھا، کبھی بجلی پہ اٹ جاتا تھا، کبھی آج جو تانے ملتے تھے کہ آپ نے IMF کے ساتھ جی فلاں چیز پوری نہیں کی، انہی چیزوں پہ وہ اٹھتا تھا. وہ بجلی مہنگی نہیں کرتا تھا، وہ عام عوام کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر نہیں جاتا تھا. وہ کوشش کرتا تھا کہ جو نیچے یونٹ والے ہیں ان کے اوپر اثر نہ پڑے، کیونکہ اسے غریب کا احساس تھا. اب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو لوگوں کو بھولنا پڑے گا، اس پر ہم نے لال لکیر لگا دی ہے. ٹھیک ہے جناب، لگا دی آپ نے، لیکن پھر کوئی کام ہی عمران خان والے کر لیں یا اس سے اچھے کر لیں. چلیں اگر آپ نے اس کو برا کہنا تو پھر اس سے اچھے کر لیں کوئی کام. آپ کو لوگوں کا خیال کر لیں تاکہ لوگ اس کو بھولنے کی کوئی کوشش کریں. اب آپ مجھے بتائیے، جو آپ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کا سانس لینا اور زندگی گزارنا آپ نے عذاب کر دیا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کدھر جائیں، تو مجھے بتائیں وہ عمران خان کو یاد نہیں کریں گے تو کس کو کریں گے؟ آپ نے اگر سوچنا ہے کہ لوگ عمران خان کو بھول جائیں تو ان کی زندگی میں کوئی آسانی لائیے. آپ یاد کیجئے 2022 کے شروع تک کی ہماری حکومت کی، اپنے دلوں سے پوچھئے، میں عوام سے کہتا ہوں اپنے دلوں سے پوچھئے، کیا یہ حال تھے؟ کیا ڈالر 300 روپے کا تھا؟ کیا آپ کی نان ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو ہے وہ 9% کے اوپر گر رہی تھی؟ کیا آپ کی لارج مینوفیکچرنگ اس جگہ پر تھی؟ کیا آپ کی پراپرٹی کے معاملات یہ تھے؟ کیا آپ کی کنسٹرکشن کے معاملات یہ تھے؟ کیا ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ یا پروڈکشن کے معاملات یہ تھے؟ آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیا آپ کی ایگریکلچر کے معاملات یہ تھے؟ آپ کی فرٹیلائزر کے معاملات یہ تھے؟ پولٹری سیکٹر کے معاملات یہ تھے؟ ملک کے معاملات یہ تھے؟ آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیا آپ کے ہاں پٹرول اس قیمت کے اوپر مہنگا تھا؟ ڈالر اس قیمت کے اوپر مہنگا تھا؟ آپ بتا دیجئے کہ کیا آپ کے ہاں امپورٹڈ مال کے معاملے میں یہ والے معاملات ہوئے تھے؟ آپ بتا دیجئے کہ پاکستان سے لوگ اس طریقے سے باہر بھاگ رہے تھے؟ آپ بتا دیجئے کہ اس وقت کا وزیر اعظم کہتا تھا جس نے جانا ہے جائے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ بتا دیجئے کہ یہ حال تھے. لیکن اس کے باوجود ایک میڈیا کے اندر خاص قسم کا جنرل باجوہ کے آشرواد سے اور نواز شریف کے آشرواد سے مل کے ایک گروپ اتارا گیا جو 24 گھنٹے لتے لیتا تھا، ہمیں بات ہی نہیں کرنے دیتا تھا، ہمیں آپ کو بتانے ہی نہیں دیتا تھا کہ ہم کتنی مشکل سے قیمتیں کنٹرول کیے بیٹھے ہیں. ہمیں آپ کو بتانے ہی نہیں دیتا تھا کہ عمران خان نے کتنے زور لگا کے مہنگائی کو کنٹرول کیا ہوا ہے. ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر دن رات. 13% مہنگائی کے اوپر، کتنی 13% مہنگائی کے اوپر آپ جرم عظیم بنا دیا تھا ہمارے لیے، جینا مشکل کر دیا تھا اس میڈیا کے بہت سارے جو دلال تھے اور بہت سارے اور لوگوں نے. لیکن آج کیا ہے؟ آج تو مہنگائی کی پرسنٹیجیں ختم ہو گئی ہیں. آج تو لوگ بلک اٹھے ہیں، لوگ مسجدوں میں اعلان کر رہے ہیں، بلوں کو آگ لگا رہے ہیں، سول نافرمانی ہو رہی ہے. آج کوئی کیوں نہیں بولتا؟ آج وہ ہمارا ایک لاہور میں لونڈا لپاڑا ہے، یہ ان کا اپنا لفظ ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے ورکرز کو لونڈا لپاڑا کہتا ہے. وہ جو لونڈا لپاڑا ہے جب بات کرتا ہے تو واقعی کو لونڈا لپاڑا ہی لگتا ہے، جس طریقے سے وہ بیٹھ کے ویلاگ کرتا ہے، جو اس کا طریقہ واردات ہے. وہ لونڈا لپاڑا روز ہی بولتا تھا. اس لونڈے لپاڑے کے آپ 2 روپے بڑھتے تھے نا اگر پیٹرول کے، تو وہ لونڈا لپاڑا جو ہے وہ 2 روپے پیٹرول کے اوپر اتنا شور مچاتا تھا کہ آپ کو احساس ہی نہیں، آپ کو پتہ لگتا تھا یار کوئی بہت بڑا جرم کر دیا آپ کی حکومت نے. آج 40 روپے 15 دن کے وقفے میں 40 روپے بڑھائے. جب تک شہباز شریف تھا لونڈا لپاڑا چپ تھا بالکل. مالکان بیٹھے ہوئے تھے نا، پٹا ڈالا ہوا تھا انہوں نے گردن کے اندر. اور جب کہتا ہے ہمارا لونڈا لپاڑا کہ کسی کے باپ میں جرت نہیں ہے کہ مجھے بتائے سوال کیا کرنی ہے. جی بالکل کسی کے باپ میں جرت نہیں ہے، لیکن ہماری باجی کی جوتی کی جو ہیل ہے نا، اس میں اتنی جرت ہے کہ وہ مسل کے رکھ دیتی ہے آپ کی ساری انا، اور آپ وہی سوال پوچھتے ہیں جو باجی کی ہیل کہتی ہے. اور آپ نے پھر ہماری باجی کی ہیل کے نیچے اپنی ناک رگڑوا کے وہی سوال پوچھے جو انہوں نے کہے. اور جب ریکارڈنگ سامنے آئی تو کیونکہ آپ ایک لونڈے لپاڑے، آپ کو شرمندگی آنے کی بجائے آپ نے
ڈبل ڈاؤن کیا اور آپ نے اس کے اوپر اور چیزیں بیان کی. تو یہ اس طریقے کے مکروہ لوگ تھے جو دن رات 13% مہنگائی کے اوپر وہ کارنامے کرتے تھے. میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ کچھ لوگ اس قدر اخلاقی طور پر گرے ہوئے ہیں کہ آپ کا ان پر نام لینا بھی آپ کی اپنی توہین ہے. تو ان لوگوں نے تکلیف مجھے آج اس بات کی ہے کہ ان لوگوں نے پاکستانی عوام کو اتنا نوچ دیا, اتنا بیوقوف بنایا, اتنا انہیں کنفیوز کر دیا. عام آدمی کو بتایا کہ وہ موٹر وے کے اندر کیا کرپشن ہوئی, آپ کا لینا دینا نہیں. بجلی گھروں کے اندر کس نے مال بنایا, آپ کا لینا دینا نہیں. نواز شریف لوٹ کے لے گیا, آپ کا لینا دینا نہیں. ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, احتساب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, الیکشن فری ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, کس سعد رفیق کے حلقے میں کتنی دھاندلی ہوئی یا خواجہ آصف کے حلقے میں کتنی دھاندلی ہوئی, اس سے آپ کو کیا لینا دینا. یہ دھاندلی کے چکر میں آپ نہ پڑیے, ملک کے اندر سکون رہنے دیجیے, ہمیں حکومت کرنے دیجیے. اور ہم آپ کو بتاتے تھے کہ ان چوروں کو اگر آپ نے نہ روکا تو یہ ایسے فیصلے کر کے جائیں گے جس سے ہمارے ناکوں سے خون نکلے گا. اور آج نکل رہا ہے کہ نہیں. آج بتائیے کہ بجلی کے حالات جہاں پہنچ گئے آپ بل دے سکتے ہیں, مہنگائی جہاں پہنچ گئی ہے, جہاں پیٹرول پہنچ گیا, برداشت کر سکتے ہیں. کیا آپ برداشت کر لیں گے تھوڑی سی اور مہنگائی؟ اور میں آپ کو بڑا واضح بتا دوں کہ مہنگائی اور ہونے جا رہی ہے. یہ کوئی بڑی خوشی سے آپ کو یہ بات نہیں بتا رہا. جو مجھے ٹریجیکٹری نظر آ رہی ہے اسے ڈالر اور اوپر جا رہا ہے, اللہ نہ کرے کہ جائے. میں کوئی فیوچر کا علم نہیں رکھتا, لیکن جو ملک کے اندر کے میں حالات دیکھ رہا ہوں اسے نظر آ رہا ہے. اور جنہوں نے اس کو روکنا ہے وہ صرف عمران خان کو روکنے پہ لگے ہوئے ہیں. جنہوں نے اسے روکنا ہے انہوں نے اپنی ضد عمران خان کے ساتھ بنائی ہوئی ہے, اس کی پارٹی کے ساتھ بنائی ہوئی ہے. کبھی لال لکیر لگائی جاتی ہے, کبھی پیلی لکیر لگائی جاتی ہے. ہم اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اور وہ جو لونڈے لپاڑے دن رات مہنگائی کا بھاشن دیتے تھے وہ اب خاموش ہیں, وہ منافقت میں کوئی اور کام کر رہے ہیں. لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے کوئی 2-4 ویلاگ کر دیتے ہیں جس کے اندر عمران خان کی تعریف کر دیتے ہیں, سروے رن کر دیتے, دیکھیں جی عمران خان کتنا پاپولر ہے, ہم آپ کو بتا رہے ہیں. یہ ان کی منافقت ہے کیونکہ اس ٹائم لتر پڑ رہے ہیں ان کو عوام سے. یہ اس ٹائم شہباز شریف یا ان کی حمایت کر نہیں سکتے, یہ منافق ہیں. ورنہ یہ زبان سے بھی ان کے بوٹ چاٹیں, یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں. یہ زبان سے بھی شہباز شریف اور نون لیگ کے بوٹ چاٹیں اگر ان کو موقع ملے تو. ان کی روٹی روزی ہانڈی سب کچھ ان لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ صرف مارکیٹ میں ان رہنے کے لیے 2-4 ایپیسوڈز آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن میں یہ عمران خان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی بدتریفی کرتے ہیں. اب کہتے ہیں بات تو بیلنس کر رہے ہیں. دیکھیں اب یہ ان کو بھی تنقید کر رہے ہیں. اور یہ کریں کیا, یہ ولچرز ابھی اس ٹائم کریں کیا. یہ آج جس جگہ پر ملک پہنچا ہے, اسلام آباد کی ایک بہت بڑی اینکر ہے, ان کو اور ان کے شوہر کو میں نے ایک دفعہ بتایا کہ آپ کو شاید مذاق لگتا ہے جس طرح سے آپ ہم پہ تنقید کرتے. میرے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ ان کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے انہیں کہا جس طریقے سے آپ مہنگائی پہ ہم پہ تنقید کر رہے ہیں اور آپ ہمارے پاؤں اکھاڑ رہے ہیں, آپ ہمارے پاؤں نہیں لگنے دے رہے اس حکومت کے, آپ اس جرم میں شامل ہو رہے ہیں. کل کو جب خون ریزی ہوگی, جب سڑکوں کے اوپر نافرمانی ہوگی, جب اگر عمران خان کی حکومت فیل ہو گئی اور اس پاکستان کے اندر بدسکونی ہوگی, اور اس ٹائم آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے. آپ صرف یہ کہیں گے دیکھیں جی ہمارا تو کام ہے ہر حکومت کے اوپر تنقید کرنا, دیکھیں جی ہمارا تو کام ہے جو بھی حکومت ہوگی ہم نے. اور نہیں بھائی, آپ کا یہ کام نہیں ہے. یہ کس نے آپ کو یہ کام دے دیا؟ آپ کو کس نے یہ کلین چٹ دے دی کہ آپ اچھے اور برے کے بارے ایک طرح کی تنقید کریں گے؟ آپ پاگل ہیں, آپ کے اندر شعور نہیں ہے کہ اچھے اور برے میں کیا فرق ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری حکومت میں دودھ کی نہریں بہتی تھیں, لیکن یہ ہوتا تھا جو اب ہو رہا ہے. جس جگہ تک عوام کو پہنچا دیا یہ سب کچھ ہو رہا تھا تب, لیکن آپ گلے پھاڑتے تھے تب, آپ رکتے ہی نہیں تھے. اب آپ کو سانس نہیں آتی, اب آپ بول نہیں پاتے ایک جملہ بھی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اگلے دن ٹی وی سے اتار دیا جانا ہے, بولیں تو صحیح آپ. تو آپ کو تب میں کہتا تھا کہ یہ خون آپ کے ہاتھوں پر بھی ہونا ہے پاکستان کا. یہ جو کچھ آپ اس سوسائٹی کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ اپنی طرف سے تو تنقید کر رہے ہیں, کسی کے کہنے کے اوپر آپ لگے ہوئے ہیں. آپ کو فیڈ کرتے ہیں جنرل باجوہ اپنے پاس بلا کے, اور آپ عمران خان اور اس کی حکومت پر چڑھ دوڑتے ہیں. ہمیں تو آپ نے ایک دن سکھ کا سانس نہیں لینے دیا. میں آخری دفعہ عمران خان صاحب سے ملک سے آنے سے پہلے مل رہا تھا, تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا خان صاحب کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے, میری ایک دعا ہے کہ ہماری حکومت کبھی واپس نہ آئے. تو انہوں نے میری طرف دیکھا غور سے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا جو کچھ ہمارے ساتھ ان 3 سالوں میں کیا گیا, 3.5 سالوں کے اندر, آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں دوبارہ حکومت کرنی چاہیے؟ کتنا میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاتا ہوں کہ صبح 10 بجے اٹھتے تھے, رات کے 2 بجے تک جو حالات ہمارے کیے جاتے تھے, جس طریقے سے 24 گھنٹے گریبان سے پکڑا ہوتا تھا, ہم جواب ہی دینے میں لگے رہتے تھے سارا دن کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے. اور ملک پھر بھی اچھا چل رہا تھا, بہتری کی طرف جا رہے تھے. 15% ہر سیکٹر کے اندر, کسی میں 12, کسی میں 13, کسی میں 15% گروتھ ہو رہی تھی. اکانومی 6% کے اوپر گرو کر رہی تھی. لیکن ہمیں کس طریقے سے وائلیٹ کیا جاتا تھا ہماری رسپیکٹ کو, یہ تمام میڈیا ساتھ مل کے. آج کدھر ہیں آپ لوگ؟ کہاں آپ کی جو غیرت ہے وہ کہاں سوئی ہوئی ہے؟ برف میں لگی ہوئی ہے, یا بے شرم ہو گئے ہیں آپ؟ کیا ہوا کیا آپ کو؟ یا آپ لوگوں کو کرائے پہ لے لیا کسی نے؟ آج کیوں نہیں بولتے؟ آج کیوں نہیں مائک پکڑ کے آپ لوگوں کے لے کے جاتے؟ نہیں آپ پوچھتے لوگوں سے کہ جی کتنی مہنگائی ہوگی؟ لوگوں کے منہ میں کیوں نہیں مائک دیتے آپ؟ آج جا کے کیوں نہیں پوچھتے ہاں جی آپ کیا سوچتے ہیں عمران خان کی حکومت نے بڑی مہنگائی کر دی, آئندہ آپ ان کو ووٹ دیں گے؟ آج کیوں نہیں پوچھتے آپ؟
آپ پوچھیں نا لوگوں کو، یہ مائک دیں کہ ہاں جی بتائیے عمران خان جیل میں ہے، کیا آج کے بعد آپ اس طرح کے چوروں کو ووٹ دیں گے؟ اور آپ کے خیال میں عمران خان کو جیل میں ڈالنے سے پاکستان کے اندر مہنگائی کم ہو جائے گی؟ کیوں نہیں پوچھتے آپ آج؟ معذرت میں تھوڑا غصے میں ہوں، لیکن غصے میں اس لیے ہوں کہ آج میں نے جو ہماری حکومت کا حال دیکھا ہے اور جو ہماری عوام کا حال دیکھا ہے، غریب لوگ بلک اٹھے ہیں، اور مجھے ان کے چہروں کے اوپر اب وہ وحشت نظر آ رہی ہے، ان کے چہروں کے اوپر وہ جو ان کی امید ٹوٹ رہی ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے۔ ایک بندے کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں، وہ بل کہاں سے جمع کروائے مجھے بتائیے؟ اس پر گنجائش نہیں ہے، خودکشی کر لے، مر جائے، ڈاکہ ڈالے، چوری کرے، کیا کرے مجھے بتائیں ایک عام آدمی؟ تو کچھ ہوش کے ناخن لیجئے، کچھ ہوش کے ناخن لیجئے، کچھ شرم کیجئے۔ آپ کہاں تک ملک کو، وطن عزیز کو لے آئے ہیں، کچھ شرم کیجئے۔ میڈیا نے نہیں کرنی، وہ جو لونڈے لپاڑے اس ٹائم بکواس کرنے میں، معذرت کے ساتھ یہ ورڈ استعمال کر رہا ہوں، دن رات لگے ہوئے تھے نا، دن رات اپنا ضمیر بیچتے تھے، وہ اب برف میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس اور ٹاپکس ہیں بات کرنے کو، اور ہی رہیں گے، کیونکہ ان کے چولہے چل رہے ہیں، ان کو ہڈی پڑ رہی ہے، کہیں اور سے پڑ رہی ہے۔ لیکن کچھ تو ہوں گے لوگ ابھی تک سسٹم کے اندر جن کو خوف خدا ہوگا۔ ان غریب لوگوں کے چہرے دیکھیں، ان غریب لوگوں کی آنکھیں دیکھیں، خالی ہیں غربت سے، کھانے کو ان کو پہلے ہی پورا نہیں ملتا تھا، بلب بھی بند کر دیا جو ایک چلتا تھا، پنکھا بھی اب بند کر رہے ہیں۔ تو کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ دوبارہ سوچئے کہ پاکستان کے غریب کے ساتھ آپ نے کر کیا دیا ہے۔ یہ لوگ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے آپ جس نہج پر جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے مزید مہنگائی ہونے دی، یہ الگ سٹوری ہے کہ الیکشن ہوگا، کب ہوگا، نہیں ہوگا، کون آئے گا، وہ بعد کی سٹوری ہے۔ یہ لوگ اس سے پہلے ہی مر جائیں گے۔ تو کچھ خدا را ان کے اوپر رحم کیجئے، پاکستان پہ رحم کیجئے۔ اتنے بے حس مت ہوئیے کہ کبھی آپ کو عوام معاف نہ کرے یا اللہ کی ذات معاف نہ کرے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔